ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अस्मा आलम, मौविन मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल हुडगी, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बीदर आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज की ऑनलाइन क्लास में मैं खुलूस से दिल से आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इससे मुस्तफ़ीद होंगे। प्यारे बच्चों, मैं पहले चंद अशार पढ़ती हूँ, आप तवज्जो दें कि उन अशार में किसकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जा रही है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। लिखो हमदो सना तेरी कलम मामूर हो जाए, लिखो हमदो सना तेरी कलम मामूर हो जाए। खुदाया मेरा हर मिसरा तेरा दस्तूर हो जाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपने तवज्जो दी होगी कि इन तमाम अशार में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जा रही है। तो ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना की जाती है उसे हम्द कहते हैं। तो आज मैं आपको हमारी निसाबी किताब नौबहार अदब में शामिल डॉक्टर सग़रा आलम की लिखी हुई हम्द पढ़ा रही हूँ। आप तमाम लोग किताब, कॉपी और क़लम के साथ तैयार रहिए। आज जिन अहम निकात का मुतालिया हम करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। हम्द की तारीफ़, शायरा का तारुफ़, सग़रा आलम की लिखी हुई हम्द के अशार की तशरीह, इसके अलावा इल्म अरूज़ की चंद बुनियादी बातें और मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम्द किसे कहते हैं। खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हम्द कहते हैं। लफ्ज़ हम्द मदह से मुश्तक़ है। मुश्तक़ के माने वो लफ्ज़ जो किसी दूसरे लफ्ज़ से बनाया गया है या निकला है। तो लफ्ज़ हम्द किस लफ्ज़ से बनाया गया है? मदह से बनाया गया है। तो मदह के माने हैं तारीफ़ के। हम्द में अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़ाहिर करने वाले अस्मा और उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाता है। इसके अलावा शायर बख्शिश का तलबगार भी होता है। हम्द उमूमन गज़ल की हैयत में लिखी जाती है। हैयत यानी कि बनावट, शक्ल व सूरत। गज़ल की बनावट जिस तरह होती है, जिसमें मतला, मख्ता, खाफिया, रदीफ़ का लिहाज रखा जाता है, शोरा हम्द लिखते हैं। अक्सर शोरा अपने मजमू कलाम की इब्तिदा हम्द से करते हैं। आप बच्चों, आपने तवज्जो दी होगी कि हमारी निसाबी किताब में भी सबसे पहले हम्द ही होती है। हम किसी भी काम की इब्तिदा अल्लाह ताला की तारीफ़ से करते हैं। तो शोरा भी अपने मजमू कलाम की इब्तिदा हम्द से ही करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी जो हम्द की तारीफ़ समझी है, इसी से मुतालिक एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं। चार मुतबादिल हैं, आप उसका सही जवाब दीजिए। नात, हम्द, मुनाजात, क़सीदा। खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या है? बी हम्द। लफ्ज़ हम्द डैश से मुश्तक़ है। किस लफ्ज़ से लिया गया है? उसके चार मुतबादिल हैं, मदह, मिद्दत, मद्दह, मद्दाही। लफ्ज़ हम्द मदह से लिया गया है। हम्द उमूमन इस सिन्फ़ शायरी की हैयत में लिखी जाती है। रुबाई, क़सीदा, क़िता, गज़ल। कौन सी सिन्फ़ शायरी की तरह हम्द लिखी जाती है? इसका सही जवाब है बी गज़ल। अक्सर शोरा अपने मजमूए कलाम की इब्तिदा इस सिन्फ़ सुखन से करते हैं। हम्द, नात, मुनाजात, क़सीदा। इसका क्या सही जवाब है? बी हम्द। अज़ीज़ तलबा, ये सग़रा आलम की तस्वीर है, उनका ये पुरवक़ार चेहरा है, इन्हीं की आज हम हम्द पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उनका तारुफ़ पढ़ेंगे। नाम सग़रा बेगम, खलमी नाम सग़रा आलम।
18 जनवरी 1938 ईस्वी को ज़िला कलबुर्गी के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। अजीज़ बच्चों, ये हमारी रियासत का नक्शा है। शिमाल में आप देख सकते हैं कि ये ज़िला कलबुर्गी है। शायरा की पैदाइश यहीं की है। इब्तदाई तालीम कलबुर्गी में ही पाई। कलबुर्गी में ही दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हुए खानगी तौर पर MA, BEd, PhD की डिग्रियां हासिल की हैं। दर्स व तदरीस यानी कि पढ़ाना, तालीम देना। वो एक मौलमा थी। अपने तदरीसी फ़राइज़ को अंजाम देते हुए ही उन्होंने आला तालीम हासिल की थी। 10 मार्च 2010 को उनका इंतकाल हुआ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपकी निसाबी किताब में वफ़ात की तारीख़ 10 मार्च दी गई है, जबकि सही तारीख़ 19 मार्च है। जब तक कि आपकी निसाबी किताब में तस्हीह ना हो, आप इम्तिहान में दरसी किताब की ही तारीख़ लिखिए। डॉक्टर सुगरा आलम रियासत कर्नाटक की नामवर शायरा हैं। वो मुशायरा पढ़ती हुई इस तस्वीर में देखी जा सकती हैं। मुख्तलिफ मुशायरों में वो बहुत ही संजीदगी से बहुत ही पुरवखार अंदाज में अपना कलाम सुनाती थी। हीते सदफ, बैतुल हुरूफ, सफ़े रिहान, खौसे खुजा और हिना गज़ल आपके ये शेरी मजमुए हैं। इसके अलावा उनका एक तनखीदी मजमुआ कफ़े मीज़ान है। उनके नातिया और हमदिया कलाम के मजमुए महराब दुआ और बाब जिब्राइल, इश्क़ इलाही और इश्क़ मुहम्मदी का सबूत हैं। अजीज़ बच्चों, उनके 2 हमदिया अशार और 2 नातिया अशार पढ़ते हैं। सूरज में तू ज़मी तेरी, हैरान चश्म तर मेरी। सूरज में तू ज़मी तेरी, हैरान चश्म ये शश जहाँ तो कुछ नहीं, तेरा कमाल हर तरफ। तू ही मेरी मसरूफ़ियत है हमेशा, तू ही मेरी मसरूफ़ियत है हमेशा, के रातों का मेरी तू ही रत जगह है। नातिया 2 अशार पढ़ेंगे। मुझको हासिल हो मदीने के उजाले या रब, एक मेरा नाम भी अब के सरे महज़र लिखना। मैं न लिख पाऊँगी तौसीफ़ मोहम्मद सुगरा, इतना आसान नहीं तौसीफ़ पैगंबर लिखना। अजीज़ तलबा, आपने तवज्जो दी होगी कि सुगरा से पहले मोहम्मद नाम आया है। बकौल शायरा वो कहती हैं कि जब वो अपने भाइयों के नाम से पहले मोहम्मद लिखा हुआ देखती तो उनके दिल में भी शदीद ख्वाहिश होती कि अपने नाम से पहले भी मोहम्मद आए। तो उन्होंने इस शेर में मोहम्मद सुगरा लिखकर अपनी इस देरीना ख्वाहिश को पूरा किया है। शायरा ने दोहे भी लिखे हैं। दोहे हिंदी शायरी की एक किस्म है। दोहा 2 मिसरों की एक नज़्म होती है। इसके अलावा दोहा में हर मिसरा हम खाफिया होता है। अब हम शायरा के चंद दोहे देखते हैं। छुई मुई बेटियां उनके गोरे गाल, ताके चंदा रात को मुख पर ओढ़े शाल। सांच को मेरे आँच है मेरी बतियां झूठ, सांच को मेरे आँच है मेरी बतियां झूठ, झूठ भी तेरा सांच है तुझको इतनी छूट। कड़वे कड़वे नीम की ठंडी ठंडी छाँव, कड़वे कड़वे नीम की ठंडी ठंडी छाँव, तपते तपते शहर से चल अपने ही गाँव। सुगरा आलम को उनके तदरीसी व अदबी खिदमात पर मुख्तलिफ एजाज़ात से भी नवाजा गया है। ज़ेर नज़र तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो उस वक्त के वज़ीर आला रामकृष्णा हेगड़े से रियासत की बेहतरीन उस्ताद का इनाम हासिल करते हुए, इसके अलावा वो भारतीय कल्चरल एकेडमी हैदराबाद की जानिब से कौमी एकजहती का इनाम लेते हुए इस तस्वीर में देखी जा सकती हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने शायरा का जो तारुफ पढ़ा है उससे मुतालिक एक सरगर्मी करते हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए। सुगरा आलम डैश को ज़िला कलबुर्गी में पैदा हुई। उनकी तारीख़ पैदाइश यहाँ पे लिखना है 18 जनवरी 1938। उनके शेरी मजमुए डैश हैं। उनकी शायरी की जो किताबें हैं उनके यहाँ नाम बताना है कौन कौन सी हैं उनके शायरी की किताबें। शेरी मजमुए कौन कौन से हैं? हीते सदफ, बैतुल हुरूफ, सफ़े रिहां, खौसे खुजा और हिना गज़ल। डैश उनका तनखीदी मजमुआ है। तनखीदी मजमुआ उसका नाम क्या है? कफ़े मीज़ान। उनके नातिया और हमदिया कलाम के मजमुए डैश और डैश, इश्क़ इलाही और इश्क़ मुहम्मदी का सबूत हैं। कौन कौन से हैं 2 उनके नातिया और हमदिया कलाम के मजमुए?
محراب دعا اور باب جبرائیل ڈیش کو ان کا انتقال ہوا۔ عزیز طلبہ، آپ کی درسی کتاب میں ان کے انتقال کی تاریخ کیا ہے؟ 10 مارچ 2010۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پہلے حمد کو پڑھتی ہوں، آپ میرے تلفظ پر توجہ دیجئے، اس کے بعد اس حمد کی تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگیں، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، تو یوم دین کا مالک حساب تیرا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی حمد کو اب مستقیم بیگم کی سریلی آواز میں ترنم سے سنیں گے۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے، صنم تیرے ہیں، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، تو یوم دین کا مالک حساب تیرا ہے، صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے۔ پیارے بچوں، حمد کا یہ پہلا شعر ہے، اس کی ہم اب وضاحت کریں گے، آپ اس کے الفاظ پر توجہ دیجئے، نئے اور اہم الفاظ کو سمجھیے، اس کے بعد اس کا مطلب بھی سمجھیے۔ صدائے کن سے ابد تک شباب تیرا ہے، عیاں بھی تو ہے اور پنہاں حجاب تیرا ہے۔ صدا کے معنی ہے گونج، گنبد کی آواز۔ کن ہو جا، وجود میں آ جا۔ اللہ تعالیٰ کو جب عالم کا پیدا کرنا منظور ہوا تو اس نے یہ لفظ فرمایا تھا، صدا اور کن کا مرکب ہے صدائے کن، کن کی آواز جو اس نے دنیا بنانے کے لیے دی تھی۔ ابد ہمیشگی، دوام۔ شباب جوانی، کسی چیز کا عروج یا ترقی کا زمانہ۔ عیاں ظاہر، پنہا چھپا ہوا، حجاب پردہ اوٹ حیا۔ شاعرہ اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ صدائے کن جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، جب سے ابد تک یعنی ہمیشگی، ہمیشہ ہی اس کا شباب ہے، اسی کا عروج ہے، اسی کا زمانہ ہے۔ عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا کیا ہے، وقت کو تخلیق کیا ہے، تو تخلیق کار تخلیق کردہ چیز سے باہر ہوتا ہے، وہ وقت کو اس نے پیدا کیا ہے تو وہ وقت کی قید سے آزاد ہے۔ شاعرہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اس کی ابدیت کا یہاں پہ ذکر کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عیاں بھی ہے اور پنہا بھی ہے، خود اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر چیز میں وہ ظاہر ہو رہا ہے، لیکن وہ اس قدر چھپا ہوا ہے کہ اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے، حمد کے اس شعر میں شاعرہ صغرا عالم
امہات اسما یعنی خدا کے 4 نام اول، آخر، ظاہر اور باطن کا ذکر کر رہی ہیں۔ دنیا کے وجود میں آنے سے ابد تک اللہ کا ہی جلوہ تھا، جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، لیکن وہ اس قدر چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنے حواس سے اس کی ذات کو محسوس نہیں کر سکتے۔ شاعرہ نے اس شعر میں جس مفہوم کو بیان کیا ہے، قرآن کی اس آیت میں اللہ کے ان صفات کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی نہج کا، اسی مفہوم کا اور ایک شعر دیکھتے ہیں۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ اس کے علاوہ اور ایک شعر اسی مفہوم کا ہے، اسی نہج کا ہے۔ کامل ہے جو ازل سے ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ پیارے بچوں، حمد کا بھی یہ دوسرا شعر سمجھیں گے۔ کسی بھی در سے اجالوں کی بھیک کیا مانگے، اندھیری شب بھی تیری آفتاب تیرا ہے۔ در دروازہ چوکھٹ، شب رات، آفتاب سورج۔ شاعرہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا ذکر کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جب وہ تمام کائنات کا مالک ہے، جب ہماری وہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک ہے، ہماری وہ حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تو کسی اور در سے ہمیں اپنی دعائیں، اپنی مرادیں کیوں مانگیں، کسی اور ہستی سے ہمیں کیوں مانگے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر کی تشریح اس طرح ہے کہ حمد کے اس شعر میں شاعرہ سغرالم کسی دوسرے در سے، کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا نہیں چاہتی ہیں، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، راحت اور مصیبت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، حاجت روائی اور وہ مشکل کشائی کا اختیار وہی رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعرہ کسی دوسرے در سے دعائیں نہیں مانگنا چاہتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو شاعرہ اپنے شعر میں اسی مفہوم کا بیان کر رہی ہیں۔ شاعرہ سغرالم کا ایک اور شعر اسی خیال کو ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے لفظ دعاؤں میں صرف ہوتے رہے، نہیں تھی بات کسی غیر کو سنانے کی۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ عزیز طلباء و طالبات، حمد کا ہم یہ تیسرا شعر پڑھیں گے۔ صنم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے۔ صنم بت، مجسمہ، مورتی، ناشناس نا واقف، نماز عشق نماز سے محبت، عشق الہی میں ڈوب کر کی جانے والی عبادت، نصاب سرمایہ پونجی۔ شاعرہ اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ صنم تیرے ہیں، یعنی بت اور مجسمے بھی تیرے ہی ہیں، خدا ناشناس بھی تیرے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہیں اور اس کو جو نہیں پہچانتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، یعنی کہ پوری کائنات کا وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ اور نماز عشق کا ہر ایک نصاب، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے عشق الہی میں ڈوب کر خشوع و خضوع سے جو عبادت کی جاتی ہے، اس کا نصاب، اس کا سرمایہ بھی تیرا ہی ہے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے۔ حمد کے اس شعر میں شاعرہ سغرالم کہتی ہیں کہ اے خدا، یہ بت و مجسمے بھی تیرے ہی ہیں اور خدا ناشناس بھی تیرے ہی ہے، یعنی جو تجھ کو پہچانتے نہیں ہیں وہ بھی تیرے ہی ہیں، عشق الہی میں ڈوب کر کی جانے والی عبادت کا سرمایہ بھی تیرا ہی ہے۔ عزیز طلبہ، شاعرہ جس مفہوم کا بیان کر رہی ہے اس کا حوالہ ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اس کا مالک وہی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ شاعرہ اپنے اور ایک شعر میں اس خیال کو اس طرح بیان کر رہی ہیں، پھول تیرے ہیں، خار تیرا ہے، ان پہ وقت بہار تیرا ہے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا، قبضہ ہو دلوں پر کیا، اور اس سے سوا تیرا، ایک بندے نافرمان ہے حمد سرا تیرا۔ الطاف حسین حالی کا یہ بہت ہی بہترین شعر ہے۔
عزیز طلبہ، اب ہم حمد کا چوتھا شعر سمجھیں گے۔ رضا تیری ہے غفور الرحیم بھی تو ہے، غضب و قہر بھی تیرا ثواب تیرا ہے۔ نئے اور اہم الفاظ ہیں اس شعر میں۔ رضا راضی ہونا، خوش ہونا۔ غفور الرحیم اللہ کے یہ صفاتی نام ہیں، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ غضب اور قہر کے معنی ہے غصہ، ثواب نیک کام کا بدلہ۔ شاعرہ اس شعر میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی صفت اور ایک کیا ہے، وہ غضب و قہر بھی ڈھا سکتا ہے، اور وہ چاہے تو وہ ثواب بھی دے سکتا ہے۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے۔ حمد کے اس شعر میں شاعرہ صغرا عالم کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور سزا دینے میں بھی سخت ہے، چاہے تو وہ غضب و قہر بھی برسا دے یا ثواب دے یا ثواب دے کر اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ یعنی جزا اور سزا اسی کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر میں جو مفہوم بیان ہوا ہے اس کا حوالہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اسی کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اس کی یہ دونوں صفات ہیں، چاہے تو وہ ہمیں ثواب دے، چاہے تو وہ عذاب دے۔ شاعرہ اسی مفہوم کو اپنے شعر میں بیان کر رہی ہیں۔ حمد کا اب ہم مقطع پڑھیں گے، اس کی تشریح سمجھیں گے۔ دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا رب، تو یوم دین کا مالک حساب تیرا ہے۔ دم ودا آخری وقت، موت کی گھڑی، یوم دین حشر کا دن۔ صغرا چھوٹی لڑکی یہاں پر تخلص کے طور پر آیا ہے۔ شاعرہ اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ صغرا کی آخری گھڑی ہے، موت کا وقت ہے، اے اللہ تعالیٰ تو یوم دین کا مالک ہے، حشر کے دن کا مالک ہے، تو مجھے بخش دے، اس دن تیرا حساب ہوگا، تو ہی اس دن مالک ہوگا، اس دن مجھے بخش دے۔ شاعرہ اس شعر میں اپنی بخشش کی دعا مانگ رہی ہیں۔ اس شعر کی تشریح اس طرح ہے۔ حمد کے مقطع میں شاعرہ صغرا عالم اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلبگار ہیں، کہتی ہیں کہ اے اللہ، صغرا کی موت کی گھڑی قریب ہے، تو اسے معاف فرما دے، تو حساب کے دن کا مالک ہے، اس دن تیرا حساب ہوگا، اے خدا حساب کے دن صغرا کو بخش دے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو شاعرہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ رہی ہیں، بخشش مانگ رہی ہیں، توبہ کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے، یہاں پہ غور کیجئے کہ وہ محبت لفظ پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صغرا عالم اسی مفہوم کو اپنے اور ایک شعر میں اس طرح بیان کر رہی ہیں کہ صغرا کو شرم ساریے محشر سے تو بچا، صغرا کو شرم ساریے محشر سے تو بچا، ایسا سلوک کر کے میرے حسب حال ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے حمد سمجھی ہوگی، امید کرتی ہوں۔ اب ایک جملے میں جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ کی کس صدا سے دنیا وجود میں آئی ہے؟ کیا ہے اس کا جواب؟ اللہ تعالیٰ کی صدائے کن سے دنیا وجود میں آئی ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعرہ کسی اور در سے اجالا کیوں نہیں مانگنا چاہتی ہیں؟ کہ شاعرہ کسی اور در سے اجالا کیوں نہیں مانگنا چاہتی ہیں؟ اس کا جواب ہے، شاعرہ کسی اور در سے اجالا نہیں مانگنا چاہتی ہیں کیونکہ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نماز عشق کے نصاب سے کیا مطلب ہے، کیا مراد ہے؟ نماز عشق کے نصاب سے مراد ہے عشق الہی میں ڈوب کر کی جانے والی عبادت کا سرمایہ۔ چوتھا سوال، دم ودا شاعرہ کس سے بخشش کی طلبگار ہیں؟ عزیز بچوں، شاعرہ مقطع میں کس سے بخشش کی طلب کر رہی ہیں؟ دم ودا شاعرہ یوم دین کے مالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی طلبگار ہیں۔ ایک جملے کا یہ آخری سوال ہے، حمد کے چوتھے شعر میں
اللہ کے کس نام کا ذکر ہے؟ حمد کے 4تھے شعر میں اللہ کے نام غفور الرحیم کا ذکر ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم حمد کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ حمد میں شاعرہ صغرا عالم نے مخصوص و منفرد انداز میں رب ذوالجلال کی حمد و ثنا کی ہے۔ حمد کے پہلے شعر میں شاعرہ نے اللہ تعالیٰ کی ابدیت کا ذکر کیا ہے، ازل سے ابد تک اسی کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی ہے۔ شاعرہ کسی اور در سے اجالا نہیں مانگنا چاہتی ہیں، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ناواقف اور غیر اللہ بھی اسی کے ہیں، اور عشق الہی میں ڈوب کر کی جانے والی عبادت کا سرمایہ بھی اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے۔ مقطع میں شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ اے اللہ، صغرا کی موت کی گھڑی قریب ہے، تو یوم دین کا مالک ہے، صغرا کو بخش دے۔ پیارے بچوں، حمد میں چند الفاظ آئے ہیں، اس کی ازداد کیا ہے اب ہم دیکھیں گے۔ ابد، ابد کی ضد کیا ہے؟ ازل۔ اجالا، اجالا کی ضد ہے اندھیرا۔ قہر، قہر کی ضد ہے مہر۔ عیاں، پنہا، نہا۔ شب، روز، شب کی ضد ہے روز۔ دن، دن کی ضد بہت آسان ہے رات۔ خدا شناس، خدا ناشناس۔ صغرا، کبرا۔ عزیز طلباء و طالبات، امتحان میں 4 نمبرات کے لیے پہلے 2 لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لگانے کے لیے سوال آتا ہے۔ اس حمد سے متعلق ہم یہ مناسبت کی جوڑیاں کریں گے۔ نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اب یہاں پہ یہ جو مناسبت ہے ان 2 لفظوں کے درمیان میں، اسی مناسبت کو حمد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ ازل، ابد، اب یہ 2 جو الفاظ ہیں اس میں کیا موزونیت ہے؟ یہ ازداد ہیں، ازل، ابد۔ اب پنہا کا ضد لکھنا ہے، پنہا، عیاں۔ باب جبرائیل، نعتیہ و حمدیہ مجموعہ، یعنی شاعرہ کی یہ جو کتاب ہے باب جبرائیل، اس میں کیا ہے؟ نعت اور حمد ہیں۔ اب یہاں پہ اور ایک کتاب کا نام دیا گیا ہے کف میزان۔ یہ کس طرح کا مجموعہ ہے؟ تنقیدی مجموعہ۔ صدا، ہمیشہ، یہاں پہ یہ جو ہے الفاظ معنی دیے گئے ہیں، سین سے صدا کے معنی ہمیشہ ہیں۔ اب اور ایک لفظ دیا گیا ہے صدا، یعنی کہ سواد سے صدا کے معنی یہاں پہ لکھنا ہے۔ گونج، گنبد کی آواز۔ عزیز بچوں، اب ہم قواعد کی طرف تھوڑا دیکھیں گے کہ علم عروض کیا چیز ہے، اس سے متعلق چند بنیادی باتیں سمجھیں گے۔ علم عروض وہ علم ہے جس کے ذریعے شعر کا وزن یا ارکان کی تکرار معلوم کی جاتی ہے۔ ارکان، ارکان وہ مقررہ الفاظ جن سے بحر بنتی ہے۔ بحر، ارکان کی تکرار سے جب کوئی وزن پیدا ہوتا ہے تو اسے بحر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے لیے یہ الفاظ، یہ اصطلاحات نئے ہیں، اب ہم انہیں شعر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس شعر کا وزن ہے فعولن 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 فعولن۔ یہ فعولن جو ایک رکن ہے، یہ اس کی تکرار سے بحر بن گئی ہے۔ ایک مصرے میں 4 مرتبہ، پورے شعر میں 8 مرتبہ آیا ہے، یعنی کہ شعر کے الفاظ کو ارکان کے سے ناپا یا تولا جاتا ہے۔ ساکن کے مقابلے میں ساکن رکھا جاتا ہے اور متحرک کے مقابلے میں متحرک رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شعر کے جو الفاظ ہیں، یہ ارکان کے مطابق جب ہم اسے تولتے ہیں تو وہ ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہ مصرع اولا فعولن 4 مرتبہ آیا ہے، جیسے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور ایک شعر کے ذریعے بھی ہم یہ
ارکان اور بحر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کا وزن ہے متفاعل 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 متفاعل، یعنی کہ ایک مصرے میں 4 مرتبہ اس کی تکرار ہوگی اور پورے شعر میں 8 مرتبہ اس کی تکرار ہوگی۔ بحر میں مختلف ارکان ہوتے ہیں، مختلف ارکان سے مختلف بحور بنتی ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے کبھی اے حقی، یعنی اتنے شعر کے اتنے ٹکڑے میں جتنے حروف آئے ہیں متفاعل میں بھی اتنے ہی حروف ہیں۔ تو ہم پورے مصرے کو دیکھتے ہیں کہ متفاعل یہ 4 مرتبہ آیا ہے۔ کبھی اے حقی خط منتظر نظر آ لبا سے مجاز میں، کہ ہزاروں سج دے تڑپ رہے ہیں میری جبی نے نیاز میں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا کہ وزن کیا چیز ہے، بحر کیا چیز ہے۔ اب اسی سے متعلق ہم معروضی سوالات کریں گے۔ وہ علم جس کے ذریعے شعر کا وزن یا ارکان کی تکرار معلوم کی جاتی ہے، علم عروض، علم عرض، علم اصول، علم زبان۔ ایسا علم جس سے شعر کا ہم وزن ارکان کی اور ارکان کی تکرار بھی معلوم کرتے ہیں، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم عروض۔ وہ مقررہ الفاظ جن سے بحر بنتی ہیں، وزن، بحور، ارکان، تختی، وہ مقررہ الفاظ جن سے بحر بنتی ہے، وہ الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان۔ ارکان کی تکرار سے جب کوئی خاص وزن پیدا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں وزن، بحر، بحر و بر، اوزان۔ ارکان کی جب تکرار ہوتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بحر کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب گھر پر کام میں دے رہی ہوں، آپ اس کو انجام دیجئے اور اپنے اردو معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ اردو کے کوئی 5 مشہور شعراء کا تعارف لکھیے اور ان کی ایک ایک حمد بھی لکھی ہے۔ اور پیارے بچوں، امتحان میں حمد کے ابتدائی 4 اشعار یا نعت کے ابتدائی 4 اشعار اکثر پوچھا جاتا ہے، تو آپ کو اس حمد کو زبانی یاد کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی یہ کلاس یہیں پر اختتام ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، اور آپ کی جانب بڑھنے والا ہر شر خیر میں تبدیل ہو جائے۔ پیارے بچوں، بزرگوں کا خیال رکھیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔